बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं राह अमलियात की खुसूसी नशरियात, जिसमें आपके सवालात होंगे और डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब के जवाबात होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रजबुल मुरज्जब में हज़रत ने ये सिलसिला शुरू किया कि जिसमें हज़रत बाकायदा तौर पर रजब, शाबान और रमज़ानुल मुबारक में जो उनके ख़ास आमाल हैं वो तालीम फरमा रहे हैं और बाकायदा तौर पर अपने शागिर्दों को स्टेप बाय स्टेप सिखा भी रहे हैं और उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और उनके सवालात के जवाबात भी दे रहे हैं। बिलाशुबा रजबुल मुरज्जब तो बहुत ही बरकतों वाला महीना है और रजबुल मुरज्जब के बारे में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब में जो कोई अपने भाई की हाजत रवाई करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको ता हद्दे निगाह जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स, गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि जो शख्स रजबुल मुरज्जब की इज़्ज़त करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को बुज़ुर्गी अता फरमाएगा। तो कितना ही मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में जो आमाल करने वाले हैं उनके आमाल में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाता है। तो इंशाअल्लाह ज़वजल आज आपके सवालात होंगे और डॉक्टर साहब उसका जवाब इरशाद फरमाएंगे और तसल्ली बख्श जवाब इरशाद फरमाएंगे। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, अपने सवालात लेकर आप मुख्तसर कॉल कीजिएगा और मुख्तसर सवाल आपका हो तो आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर भी आपके चल रहा है 0311 0311 1102021 0311 110 20 21। इंतहाई आसान नंबर है, आप इस पर कॉल करके सवालात भी कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ज़वजल आपके जवाबात दिए जाएंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा, मैं मुतवज्जे हूँगा डॉक्टर साहब की तरफ कि डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए कि एक मरतबा फिर हमारी नशिस्त हुई और लोगों के सवालात, आपके शागिर्दों के सवालात लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। और खैर आज की नशिस्त सवालों जवाब की होगी। राह अमलियात माशाअल्लाह इंतहाई कामयाबी के साथ चल रहा है। आप ने सूरह कुरैश कहरी तालीम फरमाई थी और बहुत सारे लोग इसको 313 भी पढ़ रहे हैं, 111 भी पढ़ रहे हैं, 1000 मरतबा भी पढ़ रहे हैं जी। और इसके अलावा फलीता सुलेमानी की ज़कात का आपने तरीक़ेकार इरशाद फरमाया और बहुत सारे आपके शागिर्द इस पर भी मश्क कर रहे हैं और रूहानी मश्क भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं तो फिर मैं इंशाअल्लाह सवालात लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को एक बार फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुबारक सफ़र और ये सूरह कुरैश का कारवां, सूरह कुरैश का लश्कर अपने मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और जो जो वक्त गुज़रता चला जाता है, हर चीज़ हमें हर दिन कुछ न कुछ एक नया सीखने को मिलता है कि जैसे सूरह कुरैश कहरी हम उसका अमल कर रहे हैं तो कोई 13, 14, 15 रजब की तैयारी में मशगूल है और नादेरी की जो तरतीब और तरीक़ेकार मैंने अपनी वीडियो में बताया है वो उस तरतीब और तरीक़ेकार से इंशाअल्लाह करेंगे। बाकी अभी करीब ही फलीता सुलेमानी के तुलसम भी मैंने अता किए हैं और जो लोग उसकी ज़कात भी अदा कर रहे हैं और जिन लोगों ने ज़कात की इजाज़त ली है, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाबी अता फ़रमाए। तो शाह साहब ये हमारा सीज़न 2 है अल्हम्दुलिल्लाह और ये हम रजब से हम शुरू करते हैं ये सिलसिला ना
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے آپ نے بتایا رجب کی فضیلت کے بارے میں، حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے اور بزرگان دین سے بھی ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو شخص رجب کی عزت کرتا ہے، اور ماہ رجب المرجب میں گناہ تو ویسے نہیں انسان کو کرنا چاہیے، جب کوئی گناہ کی طرف مشغول ہوتا ہے وہ اس نیت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ایک مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح کہ جب ماہ رجب میں جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم منزل کی طرف بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، کہ جس طرح ہم مثال کے طور پہ ایک فرض نماز کی جو قیمت ہے وہ نوافل کی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرض نماز کی جو قیمت ہے وہ نوافل کی نہیں ہو سکتی، وہ سنت کی نہیں ہو سکتی، وہ اس کا مقام آپ ہی ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رجب المرجب کے اندر ماہ شعبان میں اور ماہ رمضان المبارک میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اس کا مقام و مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے سمجھ لیں کہ عام دنوں میں اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں، عام دنوں میں آپ 40 دن میں اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے ہیں، آپ رجب میں ایک رات میں اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جیسے عام مہینوں میں آپ 40 دن میں پہنچتے ہیں۔ تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ تو یہ کارواں ہمارا ہر سال رجب سے شروع ہوتا ہے اور منزل اپنے رمضان کے آخری شب میں اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی روحانی ساعتیں ہیں۔ بالکل۔ ان روحانی ساعتوں میں روحانی اعمال کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے جو آفس میں جتنے بھی لڑکے ہیں سارے یکم رجب سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اپنا عمل بھی کر رہے ہیں، اپنا پڑھ بھی رہے ہیں، اور میرے مریدین بھی یکم رجب سے روزے رکھ رہے ہیں سب۔ اور یہ روزے کا سلسلہ ہمارا الحمدللہ تینوں مہینے چلتا ہے، رجب، شعبان اور رمضان المبارک۔ تو بہت برکتیں ہیں اس کی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 3 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ۔ اور اس کا کفارہ ہے۔ اور جو دوسری تاریخ کو رکھتا ہے اس کا سال بھر کا ثواب ہے اور اس کا کفارہ ہے۔ اور جو تیسرے دن روزہ رکھتا ہے وہ 1 مہینے پہ چلا جاتا ہے، اور پھر پورا ہر دن 1 مہینے کے برابر ہے عام دنوں میں، جو حدیث کی روز سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعمال کے فضائل تو سبحان اللہ۔ بالکل۔ حضور خیر کچھ سوالات ہیں جو آج کی محفل میں آپ سے کرنے والے ہیں۔ تو حضور کہا جاتا ہے کہ دوران عمل اگر وسوسے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہوں، خصوصاً ایک بھائی نے بتایا کہ وہ جب بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں فوت شدگان کا خیال بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اگر دوران عمل جو ان کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو اگر ان کا خیال آ رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے۔ ہاں، یہ اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی یاد آ رہی ہے جو گزر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو تم عبادت کر رہے ہو، جو تم دعائیں کر رہے ہو، جو تم کچھ پڑھ رہے ہو، اس کو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو جب تمہیں فوتگان یاد آئیں تو تم ان کے بھی حق میں دعا کیا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کر دیا کرو پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو وہ دعا پلٹتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جب کسی کے لیے نیکی کرتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہمیں نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ یہ ایک ایسی ہے کہ جو شخص دنیا سے گزر چکا ہو، جیسے کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کسی کے بھائی، کسی کے پیارے احباب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ ان کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، کچھ ان کا خیال آ جاتا ہے، ایصال کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہاں تک پہنچے گا تو پھر لوٹے گا بھی۔ لوٹ کر آئے گا۔ لوٹ کر کیسے آتا ہے؟ پھر کل کو جب تم اس مقام پر ہوگے تو تمہیں ضرورت اگر پڑتی ہے تو پھر تمہارے پیچھے آنے والے تمہارے لیے وہی سلسلہ جاری رکھیں گے جو تم نے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے یہ۔ تو یہ اچھی چیز ہے، اگر خیال آتا ہے تو اس کو درگزر نہ کیا کریں، بلکہ جس کا بھی خیال آئے اس کے لیے اصال کے لیے، دعا کے لیے، مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، اعلیٰ درجے کے لیے دعا ضرور کرا کریں اور اپنے عمل میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر وسوسے آئیں، یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی عمل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہے ہو۔
کیونکہ یہ وسوسہ آپ کے اندر شیطان ڈالتا ہے اس لیے تاکہ آپ اس کام سے رک جاؤ. شیطان تو آپ کو کبھی بھی آپ کے منزل پہ نہیں پہنچنے دے گا آپ کو. وہ تو آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہتا ہے اے ابن آدم ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا. وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور جو تمہارا دشمن ہے اور کھلم کھلا ہے تو یقیناً وہ اس کی ابتدائی سب سے پہلے تمہارے اندر خناس یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والی بات ہوگی. وہ تمہیں اس رستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا. اچھا یہ شیطان بھی کرتا ہے اور شیطان نما انسان بھی کرتے ہیں. شیطان بھی اور شیطان کے چیلے بھی. ہاں اچھا. ہاں. تو شیطان کا شیطان کے چیلے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بھائی تم پہ تو خالی نماز پڑھ دے، بس نماز پڑھو دعا کرو بس ختم. اور کیا ہے؟ اس باقی ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن حضور بعض بزرگوں نے بھی تو اس طرح سے فرمایا وہ جیسے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو. یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو دنیاوی غرض سے چلے کرتے ہیں. ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں. کہ جیسے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ کسی نہ کسی مطلب مقصد اور غرض کے لیے کر رہے تھے، اس لیے تو دل نہیں بدلا. وہ جس مقصد کے لیے تسبیح پھیر رہے تھے ان کو وہ مقصد حاصل ہو گیا، لیکن اندر تو وہی سیاہی موجود ہے. اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھو اللہ آپ کو ضرور دے گا. وہ سبحان اللہ. تو اکثر جیسے ہم جب بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں اس سے یہ فضائل ملیں گے یا فوائد حاصل ہوں گے اور اس طرح سے کوئی معاملات ہوں گے، تو وہ جب ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں تو اس طرف جب ذہن رکھ کے کریں گے تو فوائد تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں نا. بالکل. دیکھیں واحد کتاب قرآن مجید ہے جو رب کا کلام ہے. سبحان اللہ. وہ پڑھنے سے آپ ثواب مانگو نہ مانگو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انسان مانگتا ہے کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. صحیح. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے رب سے وہ مانگو جو آپ کے اندر کمی ہے. صحیح. جو آپ کے اندر کمی ہے آپ وہی مانگو گے نا. اور جو چیز آپ کے پاس آلریڈی ہے آپ اس کو مانگ کے کیا کرو گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب قرآن پاک پڑھنے سے آپ کو ثواب تو آلریڈی ہی ملنا ہے، آپ کو فائدے بھی ہونا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف بتاتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کسی فائدے کو سنتا ہے اور وہ فائدہ اپنے فائدے کے لیے فائدہ دیکھتا ہے تو پھر انسان کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. پھر جب وہ پڑھتا ہے نا تو وہ فائدہ اس کا دگنا فائدہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی نیت اللہ کی رضا کی جائے اور اس کو وہ فائدہ تو پہنچے گا. جیسا وہ بزرگ کے پوچھا کسی سے کہ یہ کھڑکی کیوں بنائی، کہا حضور ہوا آئے. کہا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس سے اذان کی آواز آ جائے تو تجھے ثواب بھی ملتا، ہوا تو تجھے ملنی ہی تھی. تو اللہ کی رضا کی نیت کر لی جائے تو پھر اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. اور جو فضائل آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہے تو فائدے کو نیت میں نہ رکھ کے بلکہ اللہ کے لیے کیا جائے تو فائدہ پہنچے گا. بالکل فائدہ پہنچے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رمضان امت کا. تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو اس کا مطلب ہے جب اس کا مہینہ ہے تو رحمتیں بھرپور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں رحمت اتنی کثرت سے روئے زمین پر نازل کی جاتی ہیں کہ جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور خیر یعنی ہم جب عمل کر رہے ہوں تو فقط اللہ کے لیے کر رہے ہوں اور اگر وسوسے آ رہے ہوں تو اس پر توجہ نہ دی جائے. دیکھیں میں اپنے تمام مریدوں سے تمام شاگردوں سے ایک ہی بات کرتا ہوں کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. مقصد ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے تو آپ آگے کی طرف قدم بڑھا سکتے ہو. سبحان اللہ. مقصد کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، مطلب کے لیے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب کے لیے نہیں. ہاں
جو لوگ مقصد کے لیے اپنی زندگی گزارتے ہیں نا، ان کو پھر دنیا قیامت تک یاد رکھتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو مطلب کے لیے زندگی گزارتے ہیں پھر وہ ان کو پھر بعد میں کوئی نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. طلب پوری ہوئی اور ختم. طلب اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. دیکھو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ جب تم اس کے راستے پہ کوئی وقت صرف کرتے ہو، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے کر رہے ہو، دنیاوی مقصد کے لیے کر رہے ہو، دینی مقصد کے لیے کر رہے ہو، روحانی مقصد کے لیے کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اگر تم دنیاوی مقصد کے لیے کرتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا دنیا میں ہی اجر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو عمل تم دنیا کے لیے کرتے ہو تمہیں اس کو دنیا میں اجر ملتا ہے، اور جو عمل تم اللہ کے لیے کرتے ہو اللہ بولتا ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. کہ جو اللہ عمل اجر دیتا ہے اس میں وہ فرشتوں کو شامل نہیں کرتا، پھر وہ اس کا اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. کہ جیسے روزدار کا جو انعام ہے، جیسے احادیث میں ہمیں ملتا ہے روزے دار کا، جی جی، کہ اس کا اجر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، کہ وہ فقط اللہ کے لیے کر کہ فقط وہ اللہ کے لیے. اب اس میں کوئی فرشتہ شامل نہیں ہے بیچ میں، کہ یہ بندہ اور رب کا تعلق ہے. اور دنیاوی غرض میں پھر تعلق آ جاتا ہے، پھر اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے. حضور پہلا درجہ تو وہ تھا کہ جناب اس کو مطلب پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ فوت شدگان کا میں نے پوچھا. دوسرا ہم نے پوچھا کہ وسوسے آ رہے ہیں ایک دنیا مطلب ایک شیطان کی طرف سے ہیں، ایک شیطان کے چیلوں کی طرف سے ہیں. یہ ہے کہ اب نہ شیطان کی طرف سے نہ شیطان کی چیلوں کی طرف سے اس کے اندر ایک ڈر خوف بیٹھ گیا ہے کہ جناب کوئی مخلوق نہیں آ جائے، کوئی جن نہیں آ جائے. تو ایسے میں وہ کس طرح مضبوط ہو کر اپنی پڑھائی کرے؟ دیکھو ایسے شخص پتہ ہے کس کے دل میں خوف آتا ہے؟ کہ جو دین سے دور ہوتا ہے، جو دین سے دور ہوتا ہے، جو نمازوں سے دور ہوتا ہے. حضور کوئی نماز پڑھنے والا بھی اس کو جو ہے نا ایسے لوگوں نے ڈرایا، بھائی چلے نہیں کرنا، کوئی جو ہے نا دماغ خراب ہو جاتا ہے. دیکھا بھی گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اللہ 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 دیکھو ذکر ایک بات یاد رکھنا، اجازت ہی کیا ہے؟ اجازت. ہاں، جی اجازت کسے کہتے ہیں؟ فرمائیے گا. اجازت بیسیکلی ایک فیض کے مانند ہے. فیض کی مانند ہے. جو شخص کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر صاحب مسند سے اجازت لے کر کرتا ہے، نہ تو اس کو رجت ہوتی ہے، رجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کو ڈر و خوف ہوتا ہے. ڈر و خوف کیا ہے؟ یقین کی کمی. یقین کی کمی. ہاں صحیح. اب یقین کی کمی کیا ہے؟ کہ میرے استاد نے مجھے اجازت تو دے دی، جی. اگر وہ آ گیا استاد نے فون نہیں اٹھایا پھر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا اگر ایسا آ گیا یا حضرت تیز ہوا چلی فوراً ڈر گئے، جی. تو یہ یقین کی کمی ہے. جس دن یقین کامل ہو جائے نا، اس دن وہ اگر سامنے بھی کھڑا ہو نا تو وہ تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سبحان اللہ. حضور بلا تمثیل یہاں عرض کروں گا کہ جیسے کہ ایک انسان ہے اس کو یقین ہے اس کا رب موجود ہے، بے شک، اور رب بچانے والا ہے. بے شک. اب لیکن انسان ہے نا کمزور ہے، اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو ہی جاتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. ایسی کیفیت میں، ہاں آپ اپنا سوال پورا کریں. تو مطلب کچھ کمزور دل بھی تو آپ کے چاہنے والے ہیں کہ جو ایسا اگر ہو رہا ہو تو ایسے میں کیا کریں؟ کیا تصور شیخ، تصور استاد اس کیفیت سے باہر نکال سکتا ہے؟ بالکل نکال سکتا ہے. اس طرف لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ مطلب اس وقت وہ تصور شیخ کرنے لگ جائے. انسان جب کسی کی اجازت لے کر کرتا ہے، اس کے دل میں خوف آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اسی کا چہرہ اس کے ذہن میں آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ارادتاً لائے، قصداً لائے یا غیر ارادی طور پر آئے گا ضرور، کیونکہ اجازت منتقل ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب کسی شیخ نے اپنے مرید کو اجازت دی تو اس نے قرار پکڑ لیا، اب اس کے اپنے اندر موجود ہے. اب وہ جتنا توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اپنے معاملات میں لگا رہتا ہے، وہ یقین بھی پختہ ہوتا رہتا ہے، وہ توجہ بھی پختہ رہتی ہے. آپ جو سوال کر رہے ہیں، یہ روحانی مشق کیوں کروا رہا ہوں میں؟ اللہ اکبر. روحانی مشق کا بیسیکلی مقصد ہی کیا ہے؟ ارتکاز توجہ، بس. اور مطلب توجہ بٹے نا ایک جگہ، یکسوئی حاصل ہو اس کو. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. یکسوئی حاصل ہوگی. اچھا ڈر و خوف ہوتا ہے، سب میں ہوتا ہے،
ہر انسان میں ہوتا ہے، جی، لیکن وہ ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے. اندر کا خوف ہوتا ہے. ہاں، باہر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. اور ایک بات یاد رکھنا، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ شیاطین ہوں، چاہے وہ موکل ہوں، چاہے وہ نوری مخلوقات ہوں، ان کو اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو مار دیں. کسی عام شخص کی بھی میں بات کرتا ہوں. ایک شخص تو عامل ہے نا، جی، ایک شخص تو مسلمان ہے نا، ایک شخص تو پڑھ رہا ہے نا، ایک شخص تو اپنی ریاضت کر رہا ہے نا، ایک شخص تو عبادت کر رہا ہے نا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے نا. اس کی تو دور کی بات. ایک ایسا مسلمان کہ جو گائے گائے نماز پڑھتا ہے، گائے گائے کچھ کرتا ہے، گائے گائے کچھ جاتا ہے، دنیا میں مشغول رہتا ہے، سب کچھ جاتا ہے، شیطان کو اتنی بھی قوت نہیں کہ وہ اس بندے کو بھی مار دے. تو پھر جو مشہور ہے کہ اس کو جن نے مار دیا، نہیں، تو کیا؟ وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے اندر ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے نا، تو اسی وقت شیطان اس کے اوپر اپنے اندر سے حملہ آور ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کے دماغ پر قابض ہوتا ہے. جیسے ایک مکھی آپ کے سر پہ بیٹھ گئی، صحیح. اب آپ نے سر سے مکھی ہٹائی، مکھی اڑ گئی. لیکن اب آپ نے تصور کر لیا کہ بھائی اب یہ بیٹھ گئی ہے، اب یہ گھس گئی ہے، اب یہ میرے اندر گھس گئی. اچھا، اس نے خود تصور کر لیا. ہاں، اب وہی تصور پختہ ہوتا گیا، دماغ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی جیسے نیورونز کنیکشن بننے شروع ہو گئے، اور پھر ویسی فیلنگز ہو گئی، اور پھر ویسے اس سے کرتے 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 وہ اس حالت میں پہنچ گئے کہ وہ اجل ہو گیا. حضور، ایک ڈارک ورڈ آپ نے ایک جو ہے نا سیریز شروع کی تھی، ہاں، اس میں ایک آپ نے پورا ایک واقعہ بتایا تھا، چڑیل والا اور وہ کلیجہ چبا جانے والا. تو وہ بالکل ایک مطلب بڑی عجیب سی کہانی اور طلسماتی اثر اور دماغ پر اثر کر جانے والی. تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ تو کھا جائے گی. وہ حقیقت ہے نا، وہ حقیقت ہے. وہ حقیقت ہے. اب حقیقت کیا ہے کہ وہ ہمارے دادا کے ساتھ واقعہ ہوا تھا. جی حضور، میں اصل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے تو مارا تھا، آپ بتا رہے ہیں کہ مار ہی نہیں سکتا. کس کو؟ آپ نے فرمایا کہ جن انسان کو نہیں مار سکتا. ہاں، اور وہ چڑیل جن کی شکل مطلب جن کی صورت ہوتی ہے، ڈائن. کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جن ہو، چڑیل ہو، خبیث ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، صحیح. اللہ کی مرضی سے کچھ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتائیں، اب ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، الا باللہ کیا مطلب العلی ہے؟ العظیم. کہ نہیں کوئی قوت اچھائی و برائی میں سوا اللہ کے. سوائے اللہ کے. تو اللہ نے یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے جنات کو طاقت دی ہے کسی کو مارنے کی. اس وقت کہ جب تم غافل ہو گئے. صحیح. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اور جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. تو اللہ ہی کی مرضی سے ہوا. صحیح. اب تم نے توبہ کر لی، تائب ہو گئے، رب کی طرف آئے، اللہ نے وسیلہ پیدا کرا، کوئی روحانی مولش تمہیں مل گیا، اس نے تمہارا علاج کر کے اس کو وہاں سے نکال دیا. سبحان اللہ. مطلب وسیلہ بن گیا. حضور، میں تھوڑا سا یہاں پر یہ چیز واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں بہت مطلب ادب اور احترام کے ساتھ، معذرت کے ساتھ جو ہے نا وہ سمجھنا چاہوں گا کہ مطلب یہ ہے کہ چڑیل جس کا آپ کا میں نے ایک پروگرام کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں آپ نے بتایا کہ چڑیل وہاں پر اللہ کی رضا شامل تھی. اب اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کوئی پڑھائی کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں کہیں ایسا آتا ہے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ چیزیں مار سکتی ہی نہیں، وہاں تو سچا واقعہ ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سمجھا دیجئے کہ مطلب ہمارا مزید میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسان کو نقصان کب پہنچتا ہے کہ جب وہ بنا اجازت کی کتابوں سے دیکھ کے پڑھتا ہے. صحیح. بنا استاد کے پڑھتا ہے. صحیح. حصار نہیں کرتا، حصار کامل نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ چیزیں نقصان. اب یہ کرتی کیا ہیں، یہ آپ کے اوپر خوف مسلط کر دیتی ہیں. اب جیسے مثال جب آپ بیٹھے ہو، ابھی آپ کے اوپر دھڑم کر کے کوئی چیز گر گئی، آپ کیا کرو گے؟ فوراً بکھلا جاؤ گے نا ایک دم. جی. آپ کیوں بکھلا گئے بھائی؟ آپ تو نماز بھی پڑھتے ہو، آپ تو روزہ بھی رکھتے ہو، آپ تو سب کچھ کرتے ہو. لیکن پھر اسی کیفیت میں انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. جب انسان کے اوسان خطا ہوتے ہیں نا تو اس کے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے. صحیح. یہ چیزیں انسان کے اوپر سوار ہوتی ہیں، اس لیے سوار ہوتی ہیں کہ یہ خود کو نقصان پہنچا لے، اور یہ پھر انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ.
مطلب یہ ہے کہ پڑھائی کرتے وقت جب آپ کو اس طرح کی کیفیات ہوں یا دل آپ جو کا اجازت لے کے کر رہا ہے نا وہ اس خوف سے بالکل بے فکر ہو جائے. بے فکر ہو جائے, شاہ جانے تیرا جانے. بس 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 سبحان بس اللہ, بس. سبحان اچھا اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنے شاگرد کو اجازت دے کے بٹھالا, سبحان وہ اللہ. بیٹھ گیا, وہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب میرے پیچھے کس کی اجازت, مجھے کس سے اجازت ہوئی؟ بزرگوں سے. ان کو کس سے ہوئی؟ ان کے اور بزرگوں پھر سے. وہ اجازت کہاں سے؟ سرکار غوث پاک تک پہنچی. سبحان اللہ. اور وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو کون سا جن و چڑیل مار سکتا ہے اس کو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اصل میں ہر چیز عمل کا, جبھی تو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی رستے کا انتخاب کرو نا تو اس کے رفیق کو تلاش کر لو پہلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کر لو؟ اس رفیق کو تلاش کر لو, یعنی کہ اپنا استاد تلاش کر لو دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں. مطلب الرفیق ثم الطریق, بے شک, کہ پہلے رفیق تلاش کرو پھر طریق. پھر راستہ اختیار کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ گمراہ ہو پھر جاتا ہے. وہ ڈر بھی ہوتا ہے, خوف بھی ہوتا ہے, مرتا بھی ہے, اور پھر مارتے بھی ہیں, اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے جو ابھی ہماری تیزے سے بحث چل رہی ہے اس بات پہ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ذکر الہی میں سکون عطا فرمائے. آمین. اچھا, اور آگے خیر اگلا سوال میں پوچھنے سے پہلے دوبارہ عرض کروں گا کہ آج بہت ہی اچھا موقع ہے, آپ کال ملا سکتے ہیں. اور نیٹ ورک اللہ کرے کہ خیر اکثر پاکستان میں پرابلم رہتا ہے, دعا کریں پاکستان کے حق میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو بھی اچھا کرے, نیٹ ورک کے سلسلے کو. اور باقی الحمدللہ ہمارا سلسلہ جب بزرگوں سے چل رہا ہے, وہ روحانی سلسلہ تو ہمارا بہت اچھا ہے. الحمدللہ. نیٹ ورک میں تھوڑا سا پرابلم بعض اوقات آتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی کالز نہیں ملتی, تو اس میں ناراض نہ ہوں, وہ مجبوری ہے, لیکن میں آپ کا نمائندہ بن کر اب سوال کر رہا ہوں. اچھا, دوسرا سوال حضور یہ ہے کہ آپ جب کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو پرہیز کر رہے ہیں, تو پرہیز کرتے ہوئے اگر غلطی سے کچھ کھا لیا تو اس سے کیا عمل ختم ہو جائے گا یا کوئی؟ اگر پرہیز میں ہو آپ اور غلطی سے اگر آپ نے کھا لیا تو پرہیز ختم نہیں ہوتا, عمل ختم نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. کہ جیسے مثال ایسے ہی جیسے کہ انسان روزے سے اور اس نے بھول سے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں لیکن اگر اس نے قصدن کھا لیا تو ٹوٹ جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اسی طریقے سے پرہیز کے معاملے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان پرہیز شروع کرے تو پھر وہ اس کو مکمل کرے. پرہیز شروع کرے تو مکمل کرے, مکمل پرہیز کرے اس کو. سبحان اللہ. اور یا اگر بیچ میں مثال کے طور پہ کوئی حاجت ہو جاتی ہے, جی, کوئی عمل سے اٹھنا پڑ جاتا ہے, یا ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کو پرہیز اس کی ضرورت ہے کھانے کی, اور وہ پرہیز میں آتا ہے, تو پھر وہ اپنے شیخ سے, اپنے استاد سے اس کی اجازت لے لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اجازت لے کے وہ اجازت لے کے کھولے, اجازت لے کے پرہیز کرے, لیکن عمل خراب نہیں ہوتا. عمل جاری رکھے ایسے. ہاں, عمل جاری رکھے اپنا. صحیح. ہاں, عمل مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ اس نے ڈاکٹر نے ہم تو کہا, جب پرہیز کرتے تھے ہم تو بازار کا بھی نہیں کھاتے تھے, باہر کا تو کھاتے ہی نہیں تھے. اس کی کیا حکمت ہے حضور؟ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ہوٹل میں اگر آپ دال لینے جا رہے ہو تو وہ ایک ہی چمچہ دال میں بھی چلا رہا ہے, قورمے میں بھی چلا رہا ہے, نہاری میں بھی چلا رہا ہے. صحیح. جس کو آج تک پتہ نہیں ہے وہ چل جائے گا, جس کو آج تک پتہ نہیں وہ تو چل جائے گا, لیکن اب احتیاط کرنے کا. جی بالکل, آپ کال لے سکتے ہیں. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا, میں نے راجد صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ پچھلے سال پہلی جگہ سے جو کرنے کا 6 دفعہ اللہ, تو وہ میں پورے سال کرتی رہی ہوں, اور ابھی بھی پہلی اگست سے پھر سے میں نے شروع کر دیا ہے. تو یہ سب میں کر سکتی ہوں اس کا, اور اس کے بعد وہ عمل جو ہے, اور ایک دفعہ میں نقش لکھتی ہوں 15 کا, تو مجھے اجازت چاہیے کہ مجھے بتا دیں
یہ جاری رکھوں میں؟ جی بالکل میری بہن، آپ بالکل جاری رکھیں اور میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ وہ جو پچھلے سال سے عمل آپ نے وہ کلمہ طیبہ اور دیگر جو اذکار وہ تو بتائے، ذکر اگر اچھا مطلب اگر آپ نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ جی میں نے کنٹینیو رکھا، بس میرا پورے سال میں 2 دفعہ ناغا ہو چکا، وہ بھی طبیعت صحیح کی وجہ سے نہیں۔ کوئی بات نہیں، بس آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے؟ لاؤ سے کمینہ بول رہی ہوں، آپ یاد آ گیا ہوگا آپ کو۔ بالکل میری بہن، بالکل مجھے یاد آئے گی انشاءاللہ۔ اوکے اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔ تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں شاہ صاحب، ہمارے ساتھ لوگوں کی محبت دیکھیں اور روحانیت میں چلنے کا شوق دیکھیں، لوگوں میں جستجو دیکھیں کہ انہوں نے پچھلی رجب کو شروع کیا تھا سبحان اور اللہ، یہ نہیں کہ رمضان میں انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے پورا کنٹینیو رکھا کنٹینیو اور رکھا۔ آج تک ان کے اس میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے؟ میں ٹوبا ٹیکسنگ کے پاس ہے، رجانا میں، وہاں سے محمد عرفان بات کر رہا ہوں۔ جی عرفان بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی جیسے بھائی اصل میں نا ایک تو گھر کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ نا خراب ہو گئے ہیں، اچھا، اور اپنے مسائل اور ان کے حل کے جو لیے آپ واٹس ایپ پہ کے میسیج کر دیں۔ نمبرز ہیں ان پہ بھی کافی بار رابطہ کر چکا ہوں، ایک تو علاج کے حوالے سے تو 2-3 بار میرا نا رابطہ ہوا تھا، لیکن خاطر خواہ مجھے نا جواب نہیں مل سکا جو نا بندہ مینج کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر میں نے کہا تھا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے میں خود یہ کورس کرنا چاہتا ہوں، تو 6-7 مہینے ہو گئے، میں بہت کوشش کرنے کے باوجود میرا نا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ ابھی نا کورس ختم نہیں ہوا، جب ختم ہوگا بتا دیں گے، لیکن ابھی 2 ماہ سے تقریباً نا میرے میسیجز سن لیے جاتے ہیں، پڑھ لیے جاتے ہیں، کال نہیں اٹھائی جاتی۔ ایک تو گھر کے مسائل بہت خراب ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہوں، دوسرے نمبر پر یہ والا معاملہ نہیں ہو رہا جی کورس کے حوالے سے، جی تو میں جی اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ جی عرفان ان کا بھائی، نمبر نوٹ کر لیں، ان کو جی خود عرفان کال بھائی، کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی آپ کا نمبر نوٹ کر لیتے ہیں اور ٹیم سے خیر انشاءاللہ جو بدل آپ کا رابطہ پروگرام کے بعد اچھا، ہو جائے ویب گا سائٹ ہماری انشاءاللہ۔ لائیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 24 گھنٹے میں انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک لوگوں کی یہ پرابلم ہے، ظاہر سی بات ہے، مسئلہ ہے، تو یہ لوگوں کو ایشو ہے تھوڑا سا کہ ان کو جواب نہیں ملتا نا، تو اب ان کی آسانی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ویب سائٹ لائیو ہو گئی ہے، سمجھ لیں انشاءاللہ 24 گھنٹے میں نا، 24 گھنٹے ہماری ویب سائٹ لائیو ہو جائے گی، کہ جس میں پیشنٹ پورٹل کا بھی پورا ایک وہ بنا ہوا ہے اور کال سینٹر کا بھی ہر چیز ہے، تو وہ اس میں اپنے مسائل لکھ کہیں گے نا، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا پراپر ٹائم کم سے کم 10 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، جس میں ہمارے یہاں بیٹھے ہوں گے نمائندے، وہ مجھ تک خبر پہنچائیں گے، سارے جو مسائل اور ان کے حل ہوگا نا وہ ان کو جوابات دے دی جائیں گے واٹس ایپ اس کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ ویب سائٹ کے ذریعے www.drabdulwajidshazli.com drabdulwajidshazli.com۔ یہ آپ کل کے بعد سے اس کو تھوڑا سرچ کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ لائیو ہو چکی ہوگی ویب سائٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر جی صاحب جی میں بات کر سن رہے رہا ہیں۔ ہوں۔ محمد عبداللہ بات کر رہا ہوں، گولڈ شریف اسلام آباد سے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 13-14-15 رجب کا جو ہے وہ نادیہ علی کا بتایا تھا عمل، تو اس میں ہم نے کون سی نادیہ علی کا، اگر وہ آپ عربی میں آپ اس کو پڑھ دیں ایک بار، ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس میں کافی زیادہ وسیلز ہیں۔ آپ نے ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے آپ نے فالو کیا ہوا ہے؟ جی جی میں نے فالو کیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، میں اس میں پورے عمل کی پی ڈی ایف آپ کو سینڈ کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی اگر آپ اپنے وہ مبارک سے ابھی جو اس کو ایک بار ادا کر دیں نادیہ علی کو، جو ہم نے پڑھنی ہے، یا سادہ جو نادیہ علی ہوتی ہے، نادیہ علی صغیر، ہاں ہاں نادیہ علی صغیر ہی پڑھنا ہے ہم نے۔ مطلب اس میں وہ ہے کہ بے عظمت کا یا اللہ، یا پھر بے عظمتی کا یا اللہ، بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی، یہ تینوں ملانی ہے۔ بالکل 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 بالکل۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ نادیہ علی مذہب ہدایت پیدا اون اللہ کا فی نمائب کلو میں کمی سے انجل بین عظمتی کا یا اللہ بنبوتی کا یا رسول اللہ بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی، سمپل ہے۔ میں انشاءاللہ پھر بھی آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کروا دوں گا اس کی انشاءاللہ۔
جی ایک کال لے لیتا ہوں، پھر سوال اگلے میں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. واجد بھائی میں شازیہ کو سے بات کر رہی ہوں. میں نا کافی بیمار ہوں. میں آپ کے نا وظائف بھی عمل کرتی ہوں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا آپ سے اجازت لینے کا. نا آپ اجازت دے دیتے تھے لیکن موقع نہیں مل پاتا تھا کہ میں چیک پاس کر سکتی ہوں. میں نا کافی بیمار رہتی ہوں. 20 سال ہو گیا مجھ پہ نا جادو ٹونے کا بھی اثر ہوتا رہتا ہے. میں کارڈ بھی کرواتی ہوں لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کیا پڑھ رہی ہیں یہ بتائیں؟ آج کل میں آپ نے نا مجھے وہ آپ نے جو کریش کا عمل بتایا ہوا تھا وہ میں کر رہی ہوں، لیکن 70 بار ہی کر پاتی ہوں. وہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نا بیمار بھی کافی رہتی ہوں. میری وین بلاک بھی ہے اور ٹانگوں کی سویلنگ بھی انتہا کی ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل نا مجھے بلڈ پریشر 236 اور نیچے کا 201 یا 8-10 یا پھر دل کی دھڑکن بھی 108-9 ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دم سے جیسے نا مجھے سمجھ نہیں آ پاتی کہ کیا ہو جاتا ہے مجھے نا. آپ ایک کام شروع کریں آج سے نا اپنی طبیعت کے لیے، اپنی کیفیت کے لیے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. جی جی کیا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. یہ آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان 300 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اثر مغرب کتنا ٹھیک ہے. اوکے میرے باقی بھائی مجھے نا آپ کی پڑھائیوں سے بہت ہی پیار ہے. میرا دل کرتا ہے میں دن رات عبادت کروں. آج کی میرا بس نہیں چلتا کہ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں. ایسے لگتا ہے جیسے نا میں جتنا بھاگتی ہوں اللہ کی طرف اتنا ہی مجھے میرے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. میرا سمجھ نہیں آ پاتی میں اللہ کے قریب کیسے ہو جاؤں. آمین. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بالکل میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، آپ کریں. جی جی بہن ایک منٹ. جی بہن لائیو پروگرام جا رہا ہے تو آپ مختصر خیر بات آپ کی ہو گئی ہے. انشاءاللہ عزوجل آپ یہ عمل کیجئے گا، اللہ پاک فضل کرے گا انشاءاللہ. اور جو بھائی ہمارے کال کریں تو ان کو چاہیے کہ ایک تو مختصر کال کریں تاکہ بقیہ لوگوں کو بھی موقع مل سکے، اور دوسرا صرف سوالات اپنی طبیعت اور یہ معاملات کے لیے. انشاءاللہ عزوجل وہ آپ کا جمعرات کا پروگرام ہے نا حضور، وہ سفینہ حل المسائل، حل المسائل نہیں، حل المشکلات بھی نہیں ہے ہمارا، سفینہ نجات نجات المسائل. المسائل. سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ. اللہ. جی حل المسائل بھی بے شک مطلب تو یہ بنتا ہے حضور. مسائلوں کا حل کرنا. سبحان اللہ. تو وہ اس سیشن میں یہی سلسلہ آپ نے نام بہت اچھا دیا حل المسائل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر اور سوال میں آپ کے جو میرے پاس موجود ہیں وہ کر لوں. لوگ تو خیر آپ کال بھی ریسیو کرتے رہیں، سوال بھی کرتے رہیں تاکہ دونوں مکس چلتے رہیں. کالز بھی میں انشاءاللہ لیتا رہوں. اچھا جس کو مشاہدہ نہ ہوتا ہو، مشاہدہ جس کو نہ ہوتا ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مشاہدہ آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. ہاں آپ کے لیے صرف سفر پہ نکلنا اور چلنا وہ ہے بس کمال. کمال سفر میں چلنا ہے. ہاں مشاہدہ کیا ہے؟ مطلب وہ منزل ہے یا جو ہے نا منزل مشاہدہ یہ ہے کہ اب ایک انسان ایک سفر میں چل رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کشمیر کا سفر کیا ہے کبھی؟ سبحان اللہ. آپ کے ساتھ کیا؟ اچھا میرے ساتھ ہی کیا ماشاء اللہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب میرے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ مجھے بولتے ہیں کہ بھیا آپ میرے ساتھ آئی کیوں ہیں؟ میں بولتا ہوں کیوں؟ آپ بولتے ہو آپ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ادھر. سبحان اللہ. آپ گاڑی میں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں یا آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. ایک دنیاوی مثال ہے، ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ ہوا ہے نا میرے ساتھ. جی مشاہدہ. تو مشاہدہ کیا ہے کہ ان منظروں کو دیکھنا کہ ایک سفر میں چل رہا ہے اور بندہ پھر دوسری چیزیں دیکھنا. یعنی میں اس کو ایسے آسان لفظوں میں اس کو سمجھوں ایسے کہ مشاہدہ ہونے سے اس مشاہدے میں ہی گم ہو جائے گا، سفر متاثر ہوگا. سفر متاثر ہوتا ہے انسان کا. مطلب ایک جگہ جیسے یہاں سے ہم جا رہے ہیں کشمیر کے ابتدائی حصے میں وہ کھڑا ہوا ہے، آگے منزلیں اور ہیں لیکن اسی میں گم ہو گیا. ایک مشاہدہ نفسانی ہوتا ہے اور ایک مشاہدہ حقیقی ہوتا ہے. جو مشاہدہ حقیقی آئے نا اس کی تمنا، اس کی دعا کرنی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جو مشاہدہ اپنے نفس کی طرف سے ہو نا اس کو تو بھی ایسے اگنور کر دو کہ جیسے میں آپ کے ساتھ سفر میں دوسری چیزیں اگنور کر دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور اگر کوئی شخص ایک نیا ہے ابتدا کرنے والا اور اس نے دیکھا کہ یہ لشکر قریش کیا ہے اور اس نے اس کی تعریف سنی اور اس نے کہا کہ میں بھی لشکر قریش میں شامل ہونا چاہ رہا ہوں، تو اب وہ کیسے شامل ہوگا، کیسے بھرتی ہوگا؟ دیکھیں لشکر قریش تو پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ لشکر قریش ہے کیا. ہے کیا؟ ٹھیک ہے. لشکر قریش بیسیکلی سورہ قریش پڑھنے والوں کی ایک جماعت ہے، ایک کارواں ہے کہ جس میں سب مل کے ایک تعداد میں سورہ قریش پڑھ رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنے دنیاوی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اس کی روحانیت کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اس کی نوری مخلوقات کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے. ہر شخص اپنے اپنے مقاصد اپنے اپنی نیت کے مطابق چل رہا ہے. تو سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کم سے کم 70 مرتبہ روزانہ سورہ قریش پڑھنا چاہیے. جب آپ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے شروع کریں گے تو آپ اس کا حصہ بن جائیں گے، اور جب آپ 70 دن مکمل کریں گے تو آپ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. اور جب 70 دن آپ کے 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھتے ہوئے ہو جائیں گے پھر آپ 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے، اور پھر 40 دن اس کو مکمل کریں گے. پھر ہم سے رابطے میں رہیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز منزل آپ کو آسان ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سبحان اللہ حضور. خیر اگلا سوال یہ ہے میرا کہ ڈاٹ کی مشق، نقطہ بینی، اس میں جو مطلب ارتکاز توجہ ہے اس میں آنکھ سے اگر پانی آنے لگ جائے تو یہ کیا کیا جائے اس میں؟ لازمی سی بات ہے، ایک فطری عمل ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو بغور دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری آنکھ سے پانی جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جتنا ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. صحیح. اس پریکٹس کو کنٹینیو رکھنا ہے، روحانی مشق ہے یہ. لیکن کسی بھی ایک چیز کو فوکس کرنا، توجہ سے دیکھنا، اتنے توجہ سے دیکھنا ہے کہ جس ڈاٹ کو آپ دیکھ رہے ہو نا وہ غائب ہو جائے، وہ بلینک ہو جائے پورا. صحیح. اس کے بعد پھر دوسرے سٹیپ شروع ہوتے ہیں اس کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں محمد اویس عرض کر رہا ہوں گری سے. صحیح جناب. اور میں ڈاکٹر صاحب کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں لیول 5 کا. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ڈاکٹر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے فرمایا تھا کہ مختلف خانوادوں میں مختلف کاموں کے لیے نادری شریف جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ادھر جاب کے لیے بہت کبھی کبھی پرابلم ہوتی ہے، یا ہم جس جاب پہ کام کر رہے ہیں ہمیں یہی چاہیے، تو اس حوالے سے کوئی خاص طریقہ ارشاد فرما دیں. اس کے لیے آپ ناد علی 110 مرتبہ پڑھیں، اور عصر اور مغرب کے درمیان. جی جی ٹھیک ہے نا، عصر اور مغرب کے درمیان 110 بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی آپ کو. 110 مرتبہ ہر روز؟ ہاں ہر روز 110 مرتبہ. 110 دن بھی پڑھ لیں گے تو بہت ہے. جی آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زکوٰۃ پورے سال آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہر مشکل میں آسانی ہوگی. تو آپ نے جیسا طریقہ بتایا ہے 100 مرتبہ بعد وہ 2 اسم آپ نے فرمائے تھے، تو وہ اسی طرح کنٹینیو رکھنا ہے پورے سال؟ ہاں اگر رکھیں گے تو بہت اچھا ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب چند سیکنڈ ہو، ایک پیشنٹ ہے، ان کا علاج میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ آپ کو سینڈ کیا تھا، وہ بہت پریشان ہے، ان کا علاج کروانا. اچھا آپ مجھے ڈیٹیل واٹس ایپ کر دیجیے گا اسی نمبر پہ، میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لوں گا. اوکے جی اوکے. اچھا باقی یہ کہ آپ اپنے مسائل اور اپنے علاج کے لیے تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اپنی ڈیٹیل واٹس ایپ کر دیجیے گا، اپنا نام، اپنے والدہ کا نام، یا جس شہر سے ہیں، جس کنٹری سے ہیں، تو جو ہمارے نمائندے وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. اور اگر میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں آپ تو اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی اسی نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ لے لیں گے تو آپ سے بہتر اور سکون سے بات ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر
کسی اور پیر صاحب کا مرید ہو تو آپ سے اگر وہ چاہے کہ برکتیں لے یا آپ کے وظائف، تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے یا اس کے لیے اپنے شیخ صاحب سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے میں کچھ؟ دیکھیں، اگر شیخ صاحب حیات ہیں صحیح. تو اگر ان سے وہ اجازت لے لیتا ہے تو اس میں ان کی بھی دعا اور ان کی بھی برکت شامل ہو جائے گی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اور اگر اس کے شیخ صاحب نہیں ہے تو پھر وہ اجازت لے کے شروع کر سکتا ہے. آپ سے اجازت لے ہاں، سکتا ہے. شروع کر سکتا ہے. ویسے بہت سارے پیر صاحبان ایسے ہیں کہ جن کو ہزاروں مریدین ہیں، جن کے شیخ صاحب سے رابطہ نہیں ہو پاتا. جیسے آپ ہیں، آپ کے ہزاروں مرید ہیں، تو آپ سب سے بات نہیں کر پاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ سے اجازت کیسے لے گا پھر وہ روحانی طور پہ؟ اجازت دیکھیں، اجازت کے لیے اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ بھی اجازت لے سکتا ہے. اب ویب سائٹ ہو جائے گی، اس پہ بھی اجازت لے سکتا ہے. اور میرا پرسنل نمبر بھی لوگوں کے پاس ہے. میں ڈیلی تقریباً 30 40 50 لوگوں کو میں جواب اپنے نمبر سے دیتا ہوں جو آفیشیلی نمبر سے الگ ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کوئی اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے تو وہ اپوائنٹمنٹ لے کے بات کر لے. پھر وہ ویسے اجازت کے لیے اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں علاج کے لیے پھر وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہے. نہیں، میں بالکل، یہ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ آپ سے اجازت لینے کا. اچھا، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے روبرو اجازت لینا ضروری ہوتا ہے یا فون پہ اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اجازت عام ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر میں اپنی ویڈیو میں کہہ دوں کہ بھائی یہ آج میں نے عمل بتایا، اس کی تمام لوگوں کو اجازت ہے، تو پھر اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ ویڈیو سن کے اس کو اجازت ہے، پھر وہ عام عمل کر لے. ایسے حضرات جو کہتے ہیں کہ خاص آپ کی زبان سے سننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہاں، تو وہ ویڈیو کے ذریعے سن سکتے ہیں، کال کے ذریعے سن سکتے ہیں. ویڈیو میں بھی تو میری آواز ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے سیفی شریف ہو گئی. سیفی شریف. جی. ٹھیک ہے. جیسے دعائے جوشن ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے دعائے برہتی ہو گئی. جی. دعائے بشمق ہو گئی. صحیح. اب یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی اجازت لینا ہی بہت ضروری ہے. میں خود اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں باقاعدہ طور پہ، جو کوئی عمل ہوتا ہے نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے کرنا ہے تو پہلے مجھ سے بات کرنا. صحیح. پھر کرنا. اور جو عام عمل ہوتے ہیں، جو نارمل ہوتے ہیں، وہ میں سب کو عام بھی اجازت. اور جو ہمارے ساتھ ظاہر سی بات ہے، ہمارے ساتھ ایک بندہ جڑا ہوا ہے، جی. ہمارے ساتھ قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ چل رہا ہے، اور ہماری ہر نشست میں شامل ہوتا ہے، ہماری ہر محفل اٹینڈ کرتا ہے، تو اس کو باقاعدہ طور پہ اجازت ہوتی ہے، کیونکہ میں کہتا بھی ہوں اور ویسے بھی اجازت ہوتی ہے اس کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور، سورہ قریش کا پانی سے کوئی تعلق ہے؟ جیسے حزب البحر کے لیے کہا جاتا ہے کہ پانی میں پیر رکھ کر یا جیسے سمندر پر جا کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کا کوئی طریقہ پانی کا بھی ہے؟ بالکل، پانی کا بھی طریقہ ہے اس کا. تو کوئی تعلق ہے اس کا پانی سے؟ بالکل ہے اس کا بھی تعلق پانی سے، لیکن ابھی پانی والے عمل میں نے بتایا ہی نہیں ہے. اچھا، وہ یہ چونکہ سوال کسی نے پوچھا تو وہ سامنے. وہ اسٹیپ بالکل الگ ہے. سبحان اللہ. حضور، جو خواتین 13 رجب کو اس کے جو سردار ہے نا، ان کا جو منہ ہے نا، وہ مچھلی کی طرح ہے. اچھا، سبحان اللہ. آپ بتا رہے تھے، میں نے کہا وہ آپ میں پھر اس کے میں پوری ڈیٹیل، ظاہر سی بات طریقہ سمجھانا پڑے گا پھر اس کا. جو لوگ سمندر میں کرنا چاہتے ہیں، دریا کے کنارے رہتے ہیں، وہاں کرنا چاہتے ہیں، بڑا تاثیر رکھتی ہے سورہ قریش پانی کے قریب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور، خواتین کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ نادی علی شریف خواتین 13 رجب کو پڑھیں، تو وہ پڑھنے کے لیے کوئی تعداد ہے، یا ایک ہی دن میں پڑھ لیں یا 3 دن میں تقسیم کریں؟ کوئی طریقہ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں، اس کے میں نے پھر یہ بات کہا کہ ہر خانوادے میں مختلف طریقوں سے نعت علی پڑھی گئی ہے. 2100 مرتبہ بھی پڑھی گئی ہے، اور بالخصوص ایک خاص طریقہ میں نے ابھی ویڈیو میں ابھی اپنی ویڈیو میں اجازت دی ہے کہ 13 رجب کو 720 مرتبہ، 14 رجب کو 720 مرتبہ، اور 15 رجب کو 721 مرتبہ یہ عمل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. تو یہ پورے سال ان کی چلے گی. میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں. اور جو لوگ اتنا نہیں پڑھ سکتے بیماری کی وجہ سے، یا بیٹھا نہیں جاتا اس وجہ سے، یا کوئی مجبوری کی وجہ سے پرہیز نہیں کر سکتے اس میں، تو وہ 110 مرتبہ کر لیں. 3 دن؟ ہاں، 110 مرتبہ اپنے اس کو ورد میں رکھیں اپنے.
اچھا مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ 110 مرتبہ، تو سوال آتا ہے کہ تینوں دن میں 110 دفعہ یا 110 110 110؟ 110 110 110 اور سبحان پھر 10 اللہ، مرتبہ ہر نماز سے بعد پڑھ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور اگر کسی کو جیسے پڑھائی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، جو پڑھ کر خیر دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات، جیسے سر میں درد ہونے لگتا ہے، کندھے بھاری ہونے لگتے ہیں، جسم میں نقاہت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے درود ابراہیمی کمال کا درود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب اپنے پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 7 دفعہ پڑھ لے اور پڑھائی ختم کرنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے. یہ روحانی طاقت کے لیے ہے. یہ انسان کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ ہم سنتے ہیں جیسے بزرگ پڑھائی کیا کرتے تھے بعض، تو ان کی مائیں ان کے لیے وہ کچھ مغزیات کا اہتمام کیا کرتی تھیں کہ جناب لیکن بچوں، بعض میں پرہیز ہوتا ہے نا، کہ جیسے چھوارا ہو گیا، چھہارا پرہیز میں آئے گا. جیسے گوند ہو گیا. مطلب ایک بتا رہے ہیں نا کہ اس کے اندر چاروں مغزیات ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں. بعض عمل کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈرائی فروٹ بالکل نہیں کھایا جاتا. اللہ اکبر. بعض عمل ہوتے ہیں اس میں فروٹ نہیں کھایا جاتا. بعض عمل ہوتے ہیں گوشت نہیں کھایا جاتا. بعض عمل ہوتے ہیں صرف یہ چیز کھائی جاتی ہے. بعض عمل ہوتے ہیں صرف آپ نے ایک مٹھی چاول کھانا ہے اور کچھ بھی نہیں کھانا. اس میں مالش بھی نہیں ہوگی؟ یہ چیز سر پہ جیسے مالش کر لی جائے کسی تیل کی، ہاں کر سکتے ہیں، خوشبودار نہ ہو یہ چلے گا؟ کر سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ عمرے پہ جاتے ہو، احرام پہنتے ہو، تو کتنی احتیاطیں کرتے ہو آپ. سبحان اللہ. خوشبودار تیل بھی نہیں لگا سکتے اس میں. تو آپ کو معلوم ہے کہ میں ابھی ایک ایسی عبادت میں ہوں جس کا مجھے حکم ہے. جی جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور خیر میں ادھر سوال کر رہا ہوتا ہوں تو جب آپ جواب دے رہے، ہاں کال آ گئی، تو وہ کال آ رہی ہوتی ہے تو میں کال اس لیے نہیں لے پا رہا ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم وشال سے السلام. بات کریں کراچی سے. اچھا مجھے 2 سوال مجھے پوچھنے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ایک یہ ہے کہ عورتوں کے جو نازے کے دن ہوتے ہیں اس میں جو ترک جلالی ہے وہ کنٹینیو رہے گا یا ہم چکن یا میٹ وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ بالکل کنٹینیو رہے گا. جی پرہیز جاری رہے گا. پرہیز جاری رہے گا. اچھا سیکنڈلی جب میں یہ قریش کا پڑھ رہی ہوتی ہوں، جیسے صبح میں نے رکھا ہے 3 سے 13 مرتبہ پڑھتی ہوں اور شام میں جو ہے میں یہ کہری والا کرتی ہوں، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم میرا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس سے کچھ ہوگا تو نہیں؟ آدھا گھنٹہ یا 10-15 منٹ بچوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس سے کچھ ہوگا تو نہیں؟ یا میں اس پہ فوکس کروں کہ نہیں مجھے ٹائم کی پابندی رکھنی ہے؟ نہیں میری بہن، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر تھوڑا بہت ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک اوکے یو میرے سو مچ. بہن، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. Thank you. آمین آمین. سبحان اللہ. اللہ پاک میری اس بہن کو خوش رکھے کہ انہوں نے صرف سوال پر فوکس کیا، سوال پوچھے اور اجازت لی. اس طرح سے جب سوالات ہوں گے تو سبحان اللہ جواب بھی آسانی سے دیے جا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو موقع بھی مل جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. مجھے میں عائشہ اشرف بات کر رہی ہوں آپ کے پاس سے. جی جی بولیے. میرے 2 کوسچن ہیں. ایک تو بہت سلی سا کوسچن ہے لیکن میرے مائنڈ میں بہت زیادہ آتا ہے، تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کہ یہ ڈاٹ ہم بلیک کلر کا کیوں رکھتے ہیں؟ بلیک کلر کی کوئی خاص تاثیر ہے؟ ریڈ اورنج گرین کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ٹھیک ہے. اور سیکنڈ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نا بہت ایکسٹریم لیول کا نا تھنڈر فوبیا ہے، یعنی بجلی کی گرج اور جگہ کہ ہوتی ہے نا، تو میری ایسی حالت ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے تو وہ کہ شاید یہ نارمل ہے، میری ایسی حالت ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کوئی ہے علاج ایسا کہ میرا یہ فوبیا ختم ہو؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کچھ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہم بلیک ڈاٹ اگر وائٹ پیپر پہ ڈاٹ لگاتے ہیں نا بلیک کا، تو وہ بالکل واضح طور پہ نمودار ہوتا ہے. صحیح. کہ جیسے انسان کی فطری عمل ہے کہ اس کی نظر اگر کسی پہ جاتی ہے تو وہ اس کے نقص پہ پہلے پڑتی ہے، یعنی کہ جو چیز زیادہ نظر آنے والی ہو. صحیح. تو اس لیے بلیک ڈاٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا پوچھا تھا انہوں نے؟
دوسرا سوال فوبیا. ہاں اس کے لیے آپ ایک کام یہ کریں گے، یا حفیظو یا سلامو، کم سے کم ہر نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں. یا حفیظو یا سلام یہ پڑھیں سب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور جو ہے وہ جیسے خواتین اکثر کہتی ہیں کہ آپ مشکل اعمال کیوں بتاتے ہیں، مردوں کے لیے بتانا ہے آپ نے صرف، کیا خواتین کے لیے آپ کے پاس کوئی عمل نہیں ہے؟ یہ سوال آیا ہے. دیکھیں مشکل اعمال تو میں نے ابھی بتایا ہی نہیں ہے. جس دن میں نے مشکل اعمال بتایا اس دن صرف 10 لوگ رہ جائیں گے. اللہ اکبر سبحان اللہ. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، تو یہ جتنی سختی ہم پہ ہمارے بزرگوں نے کی ہے، ہمارے مرشد نے کی ہے، اگر میں اس کا 10% بھی ان پہ کروں نا تو آدھے چھٹ جائیں گے. تو وہ تو بات وہی کر رہی ہیں کہ آپ تو مرد ہیں نا، خواتین کے لیے کوئی ایسا. اللہ کے ولی میں نے کتنی آسانی دی ہے اور کتنی آسانی دوں میں. اعمال کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، مشکل ہم بناتے ہیں. صحیح. اعمال کوئی بھی مشکل نہیں ہے، مشکل ہمیں لگتا ہے. اب عورتوں کی ذمہ داریاں گھریلو نسبت میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں. ان کو گھر کے کام بھی کرنا ہے، گھر کے معاملات بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی چلانا ہے. اب مرد کا کام کیا ہے؟ صرف اپنے باہر کی ڈیوٹی دینا، اور گھر میں آنے کے بعد وہ پھر وہ فارغ و تحصیل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے یا پھر اپنے کمرے میں چلے جانا ہوتا ہے. لیکن عورت نے شوہر کے آنے سے پہلے اس کو کھانا بھی بنانا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو چائے بھی بنانی ہوتی ہے، اس کے بعد اس نے پھر گھر کے پورے بچوں کو بھی کھانا کھلانا ہوتا ہے، کپڑے کے پلانا، ہر چیز. مطلب عورتوں کی ذمہ داریاں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو لگتا ہے ایسا کہ میرے لیے مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب مشکل عمل بتاتے ہیں، جبکہ مشکل نہیں ہوتا وہ. اور خیر ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے، تو خیر مطلب یہ جس جواب عمل میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اور آزمائش ہونا، سمجھ لو وہی عمل تمہارے لیے بہترین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی مجھے ایک بات پوچھنی ہے کہ میری بیٹی ہے 23 سال کی، اور ان کو کم از کم 2-2.5 سال سے مسلسل ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے کہ ان کے پیٹ خراب رہتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے ہر طرح کے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، میڈیسن بھی دلوائی ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اور اسی کی وجہ سے اس کے چہرے پہ بہت سارے پمپلس بھی ہیں، اور وہ مطلب کہہ رہے ہیں مستقل نشان اور پمپلس کی وجہ سے چہرہ بھی بس کافی خراب ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں پیٹ کیا خراب رہتا ہے؟ ان کو موشن رہتے ہیں، قبض رہتا ہے، یا ایسیڈیٹی رہتی ہے؟ دونوں چیزیں رہتی ہیں سر. اس میں موشن بھی کبھی بہت لوز موشن ہو جاتی ہے، کبھی 2-3 دن کانسٹیپیشن رہتی ہے. اور وہ کچھ بھی ذرا سا بھی بازار سے تو کھاتی نہیں، گھر سے بھی ہلکی سی مرچ زیادہ ہو جائے تو جلن ہوتی ہے، شدید ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. اچھا تو ان میں انہوں نے کوئی میڈیسن استعمال کی ہے، رپورٹیں ٹیسٹ کرائی ہیں، اس میں ڈاکٹرز کیا کہتے جی ہیں؟ بالکل، اس میں کچھ بھی نہیں آیا، اس میں ایوری تھنگ از اوکے. وہ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ سینسٹیو ہے، یہ سوچ بھی زیادہ کرتی ہیں، ٹینشن لیتی ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے. ذہنی طور پہ پریشر ہاں تو اس کے لیے سب سے بہترین ایک قہوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس میں آپ نے ادرک، پودینہ اور دار چینی، اس 3 چیزوں کا آپ نے ان کو قہوہ بنا کے پلائیں، اور کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے، ٹھیک ہے. اور آدھے گھنٹے پہلے قہوہ پی لیں. اس کے بعد ان کو پیاس لگے گی، پانی نہ پئیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ کھانا کھائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ تقریباً 3 سے 4 دن روٹین رکھ کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. انشاءاللہ نہیں ہوگی. یعنی دن میں 3 دفعہ یا 2 دفعہ یہ پیے ہر کھانے سے پہلے؟ میری بہن صرف 1-2 دفعہ بہت ہے. ٹھیک ہے. اوکے. سبحان اللہ. حضور خیر دھونی دی جا سکتی ہے، یہ فلیتا جیسے دھونی دی جاتی ہے فلیتے کی، یا فلیتا دھونی کے لیے ہی ہوگا؟ اچھا فلیتا کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. ہاں تو یہ بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے، پڑھائی کے دوران نہیں. پڑھائی کے دوران جو دھنی دی جاتی ہے نا، وہ پھر مختلف بخورات کی دی جاتی ہے. اچھا ہماری پڑھائی میں بخورات کا بڑا عمل دخل ہے.
صحیح. خوشبوؤں کا بڑا عمل دخل ہے. ہاں مطلب جو ہے نا وہ یہ سوال کرنے والا یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے آپ نے فلیتہ کسی مقصد کے لیے بیان کیا ہے تو وہ کیا اپنے چلے میں کامیابی کے لیے فلیتہ جلا لوں؟ نہیں، اس میں نہیں جلا سکتا. اس میں کیوں جلائے گا؟ کس مقصد کے لیے جلائے گا؟ سوال پوچھنے والے نے پوچھا. تو اس میں فلیتہ جلانا بنتا نہیں ہے. ہاں اگر مثال کے طور پہ وہ کسی کی حاضری کر رہا ہے صحیح. تو پھر وہ فلیتہ جلانے کے پھر طریقہ ہے. اب بعض ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ میں ایک اسم پڑھ رہا ہوں، میں سورہ قریش کہہ پڑھ رہا ہوں، اب میں پڑھ رہا ہوں کہ کسی مخلوق کو حاضر کرنا، تو اس کے لیے پھر فلیتہ تیار ہوتا ہے، پھر وہ فلیتہ بنایا جاتا ہے، پھر فلیتہ جلایا جاتا ہے، پھر فلیتہ جلایا جاتا ہے تو اس کی آمد ہوتی ہے. صحیح. اس کے مختلف طریقے ہیں. ایسے صرف طریقے ہیں شاہ صاحب کہ آپ عمل شروع کریں، پہلے دن بیٹھیں وہ فلیتہ جلائیں، آپ بولیں گے یہ کیا ہوا میرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ دھونی کے حوالے سے جو بخورات کا آپ ارشاد فرما رہے تھے. ہاں ہر پڑھائیوں کے دیکھیں مختلف بخورات ہوتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال ہم نے بخورات تو نہیں بتائے ہیں اس میں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو جو خوشبو پسند ہو آپ وہ خوشبو لگا کے پھر آپ اس کا استعمال کریں. صحیح. مطلب وہ خوشبو عطر کے طور پر عطر کے طور پہ لگا لیں، یا آپ کو لبان کی خوشبو پسند ہے سبحان اللہ. آپ لبان جلا لیں. آپ کو عود کی خوشبو پسند ہے آپ عود کی لکڑی جلا لیں. آپ کو صندل پسند ہے آپ صندل جلا لیں. یہ آپ کی اپنی کیفیت کے مطابق ہے، کیونکہ بعض خوشبوئیں ہمیں بہت اچھا فیل دیتی ہیں، بہت اچھا ہمیں محسوسات ہوتے ہیں، ہماری کیفیت بنتی ہے. اور بعض خوشبو سے ہمیں چڑ ہوتی ہے کہ ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے، بھاری پن ہو جاتا ہے. تو وہ خوشبو جو آپ کو پسند ہو آپ اس کا استعمال کریں. پڑھائی کی خوشبو میں نے ابھی نہیں بتائی ہے کیونکہ وہ میں نے شعبان کے لیے رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ جس مہک سے جس خوشبو سے آپ محظوظ ہوتے ہوں وہ جلا لیں، وہ جلا لیں. اور جس سے آپ پریشان ہوں وہ ایسی نہ جلائیں کہ جناب بہت زیادہ بھاری بالکل ایسا کرنے ہی والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اور کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ میں خیر کال لے لوں. بالکل جیسے آپ کو آسانی ہو. خیر کال بھی رہ وقت گئی. کتنی آپ کے ساتھ وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ الحمدللہ میں ایک کام کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب میری زندگی میں وہ واحد شخص ہیں پہلے کہ جن کو میں نے خود باقاعدہ دیکھا کہ انہوں نے 4 مہینے میں اپنا 24 کلو وزن کم کیا ہے. آپ حیرت کریں گے، آپ دیکھیں نا ان کو کہ جیسے بیچاروں کو کھانا نہیں دیا کئی عرصے سے، وہ کتنے اسمارٹ ہو گئے اب. یہ انہوں نے 4 مہینے میں کیا کیا ایسا کہ جو یہ 24 کلو ویٹ آپ نے کم کیا، اس کے کیا راز کیا آپ نے، کس طرح کیا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں تاکہ یہ تو بھائی لوگوں کے لیے سونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی روٹین کیا تھی کہ آپ نے 4 مہینے میں 24 کلو وزن کم کر لیا؟ حضور خیر کچھ پڑھائیاں شروع کی تھیں میں نے، تو وہ پڑھائیوں کے علاوہ بتائیے گا ذرا. جی مطلب نہیں پڑھائی تو نہیں بتا رہا. پڑھائی نہیں کر پائیں گے یہ آپ والی، ہاں کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اچھی ریاضت ہے. تو وہ اس میں چونکہ وہ کچھ کھانا پینا تھا ہی نہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ اجازت لی تھی ایک ہم نے، اور وہ آپ سے ہی اجازت لی تھی. میں نے کہا میں انڈا نہیں چھوڑوں گا. اچھا کیونکہ ڈائٹ کا مین جز ہی انڈا ہے. جیسے وہ آپ نے اجازت لی تھی کیا کہ میں کیلے بیچ لوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ انڈا خیر صبح ایگ کھا لینا، سلاد صبح نہار منہ، لیکن ابھی لوگوں کا پرہیز ہے. جی اسی لیے میں خیر لیکن آپ اپنا ڈائٹ پلان بتائیں. حضور خیر وہ پرہیز کھولنے کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. حضور بہت سارا ہے وہ، میں انشاءاللہ پوری لسٹ پہلے دن اور دوسرے دن اور تیسرے دن اور چوتھے دن اور اس طرح سے مطلب وہ ریاضت میں ہی چینج ہوتا ہے. اچھا بھائی جو شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیں تو ان کا بھی ماشاءاللہ اپنا روحانی جواہر کے نام سے، شاذلی جواہر کے نام سے ہے، وہاں پہ ان کا آفیشیل نمبر آپ خود لے لیجئے گا. ہمارے پاس تو دینا الاؤ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شاہ صاحب ماشاءاللہ اتنی مشہور شخصیت ہیں، آپ ان کو جہاں بھی لکھیں گے نا سب سے پہلے شاہ صاحب ہی آ جائیں گے. آپ ان سے اپنا ڈائٹ پلان لے سکتے ہیں اس کا ویٹ کم کرنے کا، اور بہترین ہے. اور باقی انہوں نے کچھ صفوف بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ صفوف بھی بڑے کمال کے ہیں. اصل میں اب ہمارے پاس تو ٹائم ہوتا نہیں ہے اتنا، کلینک پھر پیشنٹ اور پھر لیکچر اور پھر تاکلنگ اور پھر دوسرے لیکچر. تو ماشاءاللہ شاہ صاحب کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. انہوں نے ماشاءاللہ کچھ ویٹ کم کرنے کے صفوف بنائے ہوئے،
کمال کے صفوف ہیں. اچھا وہ صفوف پہلے اپنے اوپر آزمائے ہیں اور دیکھا ہے میں نے کہ تو میں وہی تو بتا رہا ہوں نا آپ کو. اب اس پہ وہ نہیں لگائیے گا کہ بیفور اور آفٹر. سبحان اللہ. وہ تصویریں آپ نے مجھے تصویریں بھیجی تھیں, مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی. سبحان اللہ حضور. وہ کئی پیشنٹس اور وہ اتفاق نسخے بھی ہمارے ہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بتائے ہوئے نسخے ہیں وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب وہ کئی پیشنٹس آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کے والد صاحب پہلے تشریف رکھتے تھے, ان کا بتائیے گا. انہیں بتا رہا ہوں کہ حضور میں ہی بیٹھا ہوں. تو خیر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اللہ تعالیٰ آپ برکت کو عطا عزت دے, فرمائے. اللہ تعالیٰ برکت دے. اور سب سے بڑی سعادت کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ تو ہمارے دوستوں کی طرح ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول کی آل سے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ ہمارے لیے سب سے بڑا وہ ہے. اور خیر آپ کا بہت ہی احسان اس طریقے سے رہا, حالانکہ ہمارا خاندان روحانی خاندان رہا ہے, اور نانا نے 20 سال کی عمر میں ہی سب کچھ دے دیا تھا, لیکن میں سب کچھ چھوڑ کر میں بس اپنے دنیاوی کاموں میں لگا ہوا تھا. آپ کو پتہ نہیں کس نے اشارہ دیا, آپ روز آ جاتے تھے گھر پر. آپ کا کان پکڑ کے لے کر آئے ہیں. ماں میں کہتا تھا حضور میں نے نہیں کرنا, آپ کہتے نہیں تمہارے اچھے بھی کریں گے, یہ الفاظ تھے آپ کے. اور پتہ نہیں کس نے آپ کو روحانی طور پر کیا اشارے رہے آپ کے کہ وہ شاگرد ہوں میں کہ جن کو آپ نے آ کر سکھایا کہ ایسے کرنا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ان کے گھر جا کر ان کو سکھایا ہے. اور ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے کہ جس طرح سے آپ عزتیں بھی دیتے ہیں اور برکتیں بھی آپ کی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین, آمین. اور آپ کے شاگردوں کو, آپ کے مریدین کو آپ سے مزید اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا اور فرمائے. آپ نے ہر اتوار کو اب ٹائم دینا ہے, مجھے نہیں اپنے چاہنے والوں کو. سبحان اللہ حضور. دن کوئی ڈیسائیڈ تو آپ جو حکم فرمائیں گے میں تو وہ آج بھی میری وجہ سے یہ اپنا کلینک بند کر آئے, یہ ان کی محبت ہے. اور وہ جیسا آپ حکم فرمائیں گے میں حاضر ہوں انشاءاللہ. کہ آپ کو تو معلوم ہے میرا کہ میں نے کبھی آپ کو کبھی نہیں کہنا, کبھی نہیں کہنا. سبحان اللہ. تو حضور خیر یہ راہ عملیات کا سلسلہ چلتا رہے گا, اور یہ کارواں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں ہی اپنے منزل کی طرف رواں. سوالات تو بہت تھے لیکن وقت بہت زیادہ تیزی سے گزر گیا. جی ہاں, اسی لیے میں ہاں. باقی اس کے علاوہ جب ہماری ویڈیو لائیو ہو جائے اپلوڈ ہو جائے گی, آپ ہمیں کامنٹس میں بھی سوال کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ مجھے تو اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کے اندر ہماری ویب سائٹ ہو جائے گی لائیو. بلکہ ویب سائٹ لائیو ہو چکا ہے, سارا کام ہو چکا ہے نا. کیا چیز 24 گھنٹے کی پالیسی ہوتی ہے ان کی. تو بس آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. یعنی کہ وہ سمجھ لیں کہ ویب سائٹ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اس میں شاہ صاحب ویب سائٹ کے اندر اتنی کمال کے فیچرز ڈالے ہیں, کمال کی اس میں ایک اپلیکیشن اور تمام کے اس میں سارے پورٹل بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کو جو چاہیے نا آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا www.drabdulwajidchadri.com پہ. سبحان اللہ. آپ کو اپنے لیے عمل چاہیے, آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام ڈالیں گے, ٹھیک ہے. وہ میری اجازت سے کہ جن کے جو نام ہیں ان کے جو عدد ہیں ان کے عددوں کے مطابق میں نے عمل باقاعدہ طور پہ ڈلوائے ہیں اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بولتے ہیں کہ بھائی میرا نام شاہ صاحب ہے, اب میرے نام کا اس میں اعظم نکال دیں. آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں اپنا نام ڈالیں, اس میں اعظم نکال لیں. سبحان اللہ. بڑی محنت کی ہے اس پہ, ہماری تقریباً پورے سال بھر کی محنت ہے اس پہ ویب سائٹ پر. سبحان اللہ. لیکن انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی لوگوں کی کہ جس میں لوگوں کو جواب بھی ملے گا, رسپانس بھی ملے گا, اور ان کو آسانیاں بھی ملیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. مطلب وہ تمام چیزیں آپ کی زیر نگرانی ہیں. مطلب میں یہاں پر ایک بہت کام کی بات بتانے لگا ہوں, کہیں لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ جو ہر کچھ ہی مل رہا ہے کہ اندر وہ اے آئی ہے. نہیں, اے آئی کو استعمال کیا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہوتی ہے اس کو استعمال کیا ہے ہم نے. اب اس کو کیا معلوم کہ کسی کو کیا دینا ہے, مطلب کمانڈ آپ نے دی ہے اس کو. بالکل. اے آئی کو میں نے کہا کہ بھائی یہ حروف ہیں, یہ نام بنے, یہ اعداد بنے, اس کے عمل یہ ہیں. ہاں مطلب وہ ایسا نہیں ہے, مطلب آپ کی زیر نگرانی بالکل باقاعدہ مطلب توجہ اس میں رہے. اور باقاعدہ ایک خاص بات اس میں شاداب اور ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آج آپ ہماری ویب سائٹ پہ انٹر ہوئے, آپ نے نام ڈالا, آپ کو عمل مل گیا. اب آپ کا کیلنڈر اسٹارٹ ہوگا, تاریخ ڈیٹ اسٹارٹ شروع ہو گئی آپ کے اس میں, آپ کے پورٹل پہ. آپ کا پورٹل بن گیا پورا اس میں, اور آپ کا دن شروع ہوگا کہ اس دن سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے.
آپ اگر بھول گئے مجھے کتنے دن ہو گئے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، اپنے پورٹل کھولنا، اس میں دیکھیں آپ کو ہاں 14 دن ہو گئے آج، 15 دن ہو گئے آج، وہ آپ کو ٹائمر بتا رہا ہوگا اور آپ کو نوٹیفیکیشن کرے گا، انڈیکیٹ کرے گا کہ پڑھائی کا ٹائم ہو گیا، آپ کی الارم بجے گا آپ کا. سبحان تو اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بڑی محنت کی ہے بچوں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور خیر واقعی وقت تو بہت تیزی سے گزر جاتا ہے اور چند سوالات ہی ہوئے، اور میں انشاءاللہ عزوجل دوبارہ سوالات لے کر حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ عزوجل میں ضرور حاضری دوں گا. اور اسی طرح یہ راہ عملیات کا سفر چلتا رہے گا، اور یہ رہنما اور یہ ہمارا قائد ہمارے ساتھ رہے گا. اور کیا ہی پیارا سفر ہے اور کیا ہی پیارا ہم سفر ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو سلامت رکھے، اس ہم سفر کو سلامت رہے، یہ آستانہ سلامت رہے، اور یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ، اور نئے جوابات بھی ہمیں انشاءاللہ عزوجل حضرت کی جانب سے ضرور ملیں گی. جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ